बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इडिपस रेक्स के अंदर अमार्शा का भी एक अहम किरदार है। अमार्शा बेसिकली ग्रीक ट्रेजेडी या किसी भी ट्रेजेडी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, हीरो, उसके अंदर मौजूद ट्रेजिक फ्लॉ के ऊपर बेस करता है। आज के इस लेसन में हम इडिपस रेक्स के अंदर जो अमार्शा का कॉन्सेप्ट है उसको पेज नंबर 27 और 26 के अंदर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 26 पे हमारा पहला पैराग्राफ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टर्म अमार्शा बेसिकली ट्रेजिक फ्लॉ से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि वो ट्रेजिक फ्लॉ जो कि मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि हीरो के अंदर मौजूद होता है, और ये वही खामी है जो कि उसके डाउनफॉल की वजह बनती है। ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर अमार्शा को एक ऐसी मिस्टेक के तौर पे डिस्क्राइब किया गया जिसकी बेस पे उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और उसके साथ साथ उसकी तकदीर जो है वो ट्विस्ट खाती है। और यही अमार्शा दरअसल सोफोक्लिस के प्ले इडिपस रेक्स का मेजर थीम भी है, एक मेजर थीम भी है। अब ये किस तरह है इसके बारे में हम आने वाले पैराग्राफ में बात करेंगे। पेज नंबर 26 पे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ज़्यादातर ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर एक अजीम आदमी यानी बड़ा आदमी, एक बादशाह जो है वो किसी न किसी फेटल फ्लॉ से सफ़र कर रहा होता है और इस हद तक सफ़र करता है कि वो आखिरकार तबाह हो जाता है। इडिपस भी एक ऐसा ही आदमी है। इसकी वीकनेस और इसका अमार्शा, जिसको मैंने पहले भी बताया कि लैक ऑफ नॉलेज जहाँ पे देखा गया, वहीं हुब्रिस भी बेसिकली इसका अमार्शा है। और इस लेसन में हमने हुब्रिस पे ही बात करनी है। ग्रेट प्राइड। सो प्राइड जो है बेसिकली ये दुश्मन है, इंसान के अंदर तबाही की वजह भी बनता है, और ये उन लोगों के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और वो लोग जो कि जल्दी ही नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी ही गुस्सा कर जाते हैं, और उसके साथ साथ ये वो लोग हैं जिनको आप उनके गुस्से की वजह से उनके गुस्से को आप जल्दी उभार सकते हैं, भड़का सकते हैं। यानी ये ओवरवीनिंग प्राइड, ये तकब्बुर उनको किसी भी वक्त गुस्सा दिला सकता है। ये प्राइड ही था जिसने इडिपस को इस चीज़ पे मजबूर किया कि उसने अनजाने में एक तबाहकुन गुनाह किया। सो अननोइंगली, लैक ऑफ नॉलेज। अब यहाँ जैसे हमने बात की लैक ऑफ नॉलेज, अमार्शा कैसे हुआ? लैक ऑफ नॉलेज था, उसको अपने नॉलेज पे तकब्बुर था, और यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज था उसको, और तकब्बुर की वजह से वो गुस्से भी आ जाता था, गुस्सा ही करता था। सो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसने वो गुनाह किया, बाप को कत्ल किया, माँ से शादी की, और वहीं से उनका बच्चा भी उनका भाई भी बना, उनका बाप भी बना और उनका भाई भी बना। पेज नंबर 26 पे हम देख रहे हैं तीसरा पैराग्राफ। इडिपस का प्राइड इतना बड़ा है कि इतना वो, यानी कि इडिपस इतना मुतकब्बर है कि वो दूसरों से बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और बड़ा शदीद गुस्सा हो जाता है, हत्ता कि वो उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। जब इडिपस को टेरेसिया से, जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, उससे पता चलता है कि ये इडिपस ही था जिसने पिछले बादशाह को कत्ल किया, और इसी की वजह से ये ताउन इस शहर में आया, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप को इस चीज़ पे तैयार कर लेता है कि कन्विंस कर लेता है कि टेरेसिया झूठ बोल रहा है, और उसके साथ साथ वो ये भी समझता है कि वो उसके ब्रदर इन लॉ क्रियान के कहने पे उसके ख़िलाफ़ प्लॉटिंग कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। क्रियान उसे
دھمکی دے کریون، اس کے بعد وہ اس کو دھمکی دیتا ہے، ٹیریسیاز کو دھمکی دیتا ہے۔ ٹیریسیاز دراصل ان کے دیوتا اپالو کا ملازم ہے۔ پیج نمبر 26 پہ تیسرا پیراگراف دیکھ رہا ہوں، آخری لائن اس کی پڑھ رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک یو کین سے دس انپنشڈ. پیج نمبر 26 پہ 3 پیراگراف ڈسکس کیے. چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ وہ ٹیریسیاز کے اوپر الزام لگاتا ہے. پروسیڈز ٹو اکیوز ٹیریسیاز آف بینگ اے فالس پرافٹ. وہ اس کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فیک ہے، اور یہ دیوتا کا میسنجر نہیں ہے، اور وہ اپالو پروفٹ سے کوئی کسی قسم کی اب وہ مزید جب وہ ایڈوائز نہیں لے گا. یعنی یہیں پہ وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ اپالو سے ایڈوائز نہیں لے گا. کیا کہتا ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ نو واٹ نان سینس یو وڈ اسپیک اور I would hardly have sent for you. دراصل وہ دیوتا کے الفاظ کو ریجیکٹ کرتا ہے، اپنے اسی سرونٹ کے ذریعے جو اس سے الفاظ پہنچائے تھے دیوتا نے، ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور وہ ایڈیپس یہ سمجھتا ہے کہ کریون جو ہے اس سے سلطنت چھیننا چاہتا ہے، اور جب اس کا سامنا کریون کے ساتھ ہوتا ہے تو کریون اسے کہتا ہے کہ what do you want to cast me from this land. اور آگے سے ایڈیپس جواب دیتا hardly I want you to die not flee. ایڈیپس کا پرائڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کو قتل کرنے کی دھمکیاں تک دے دیتا ہے. پیج نمبر 26 پہ میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ 4 پیراگراف. پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں. 5واں پیراگراف دیکھیں گے کہ ڈرامہ جب آگے بڑھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے پرائڈ اور اینگر جو ہے ایڈیپس کے اندر نہیں ہے. اور جب وہ جوکیسٹا کو بتاتا ہے کہ اسے ایک پروفیسی کے بارے میں اوریکل نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا، ماں سے شادی کرے گا، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ چکا ہے. کورنتھ سے اس نے اسکیپ کیا تاکہ وہ تقدیر کا سامنا ہی نہ کر سکے. اور اس اسکیپ کے دوران یعنی کہ دیوتاؤں کی مرضی سے بچنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کورنتھ چھوڑ کے ہی آ چکا ہے. اور اس نے اس چیز پہ بلیو کرتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اس مرضی کو ڈیفائی کر سکتا ہے، جو کہ اس کے ابرز کی بہترین مثال ہے. پیج نمبر 26 پہ ہم دیکھیں گے اگلا پیراگراف، جو کہ 6واں پیراگراف ہوگا کہ ایز ہی ٹریولڈ اوے ہی میٹ اے چیریٹ آن دا روڈ. کہ جیسے وہ سفر آگے بڑھا، اس سے وہ اپنی بات بتا رہا ہے کہ جیسے وہ سفر پہ آگے بڑھا تو پھر اسے ایک بگی ملی اور چیریٹ نے اس کا رستہ روکا. ایڈیپس نے ایڈمٹ کیا کہ غصے میں آ کے میں نے ڈرائیور کو مارا جس نے مجھے رستے سے ہٹایا، اور اولڈ مین کو مارا جب اس نے دیکھا. واچ می ایز آئی پاس دا چیریٹ اسٹک می آن دا ہیڈ ود دا 2 pronged goad. کہ اس نے مجھے مارا تو میں نے پھر اس کو جان سے مار دیا. کہ اس کو ایسے ایک توہین سی لگی کہ اس کو رستے سے ہٹایا کیوں گیا، دھکا دے کے ہٹایا کیوں گیا، اور وہ اس سائڈ پہ موو نہیں کرنا چاہتا تھا. So more difficult to maneuver chariot and infuriated that an old man would hit him on the head. Oedipus kills them all. ان سب کو وہ قتل کر دیتا ہے اور اپالو کی اسی پروفیسی کو وہ وہیں پہ پورا کر دیتا ہے. یعنی اس پروفیسی کا پتہ چلتے ہی ایڈیپس وہاں سے نکلا. یہ وہ پرائڈ تھا، یہ وہ تکبر تھا جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ شہر سے نکلے گا، جان چھڑائے گا، اور یہاں آ کے اس نے اسی کو مار دیا جو اس کا اپنا باپ تھا. ایڈیپس اپنے ڈاؤن فال کا خود ذمہ دار ہوا، اور اسی امارشا، اسی پرائڈ کی وجہ سے اس نے اپنا نقصان کیا. پیج نمبر 26 پہ دیکھ رہے ہیں ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہ حتیٰ کہ پروفیسیز ایون آفٹر دا پروفیسیز آر فلفلڈ. ایڈیپس اور اس کی ماں جو ان دونوں کو نہیں پتا پروفیسیز فلفل ہو چکی ہیں، باپ قتل ہو چکا، ماں سے شادی کر لی، دونوں کو نہیں پتا. اور اس کے بعد ایڈیپس جو ہے
اس وقت تک نہیں پتہ ہوتا جب تک ایڈیپس اپنے ماضی کو ڈگ اپ کرنا نہیں شروع کر دیتا اور وہ ان چیزوں کو ڈھونڈنا نہیں شروع کر دیتا کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں. جوکاسٹا ایڈیپس کی ماں اور بیوی، اس کو اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، اور وہ اسے منع کرتی ہے کہ رک جاؤ. ناٹ بائی دا گاڈز اف نیڈیڈ یو کیئر فار یور اون لائف ڈو ناٹ گو آفٹر دس. I grieve enough, obey me, I pray, do not do this, what I say is best. Oedipus replies, I cannot be persuaded not to learn this clearly. What you say is best as long as annoyed me. تو اب وہ اس سچ کی تلاش میں نکل پڑا. لیک آف نالج اس کا ہوبرس، تکبر تھا کہ میں تلاش کر لوں. اسے اپنے علم پہ ناز تھا جبکہ اس کے پاس علم نہیں تھا. اسے اپنے نالج پہ ناز تھا، اور اسی پرائیڈ میں وہ اپنی وائف کی وارننگ کو بھی اگنور کر دیتا ہے اور یہ زوم کرتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا. Assuming she knows nothing, he does not. Later جب وہ اس سے سوال کرتی ہے، جب وہ سوال کرتا ہے شیفرڈ سے جس نے اس کی بچپن میں اس کی زندگی بچائی تھی، وہ غصے میں ہو جاتا ہے کہ جب شیفرڈ جو بولنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اسے بہت سی دفعہ ملٹیپل ٹائمز اس کو دھمکیاں دیتا ہے، فائنلی ڈکلیئرنگ یو آر ڈیڈ اف آئی ہیو ٹو آسک اٹ اگین. تم مر جاؤ گے اگر مجھے دوبارہ پوچھنا پڑا. اور ایڈیپس جو ہے وہ اتنا ڈٹرمن تھا اپنے پیرنٹیج کو جاننے کے لیے کہ اس نے دوسروں کی وارننگز کو بھی بلا دیا اور ریفیوزنگ ٹو بلیو دے ہیو دا وزڈم ہی لیکس، کہ اس چیز پہ بھی انکار کر دے کہ ان کے پاس وہ وزڈم موجود ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ٹیریسیا نے اسے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جاننے کی، چھوڑ دو. اسے کہا نہیں میں ڈھونڈوں گا. سو ہی ڈرائیوز آن ہیڈ لیس آف دیئر اٹیمپٹس. انفیوریٹڈ، غصے میں ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، کہ ایڈیپس جو ہے غصے میں ہوتا ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ ساری کی ساری پروفیسیز مکمل ہو چکی، اس کا پرائیڈ اس کی تباہی کا وجہ بنتا ہے. اور he drives on the heedless of their attempts to stop him. اس کا پرائیڈ، ٹھیک ہے، اسے اگنورنس کی پروٹیکشن سے دور کر دیتا ہے. That ignorance was blessing. جب اس کو فل نالج ملتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اندھا کر دیتا ہے. اس کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے اور وہ خود کو اندھا کر لیتا ہے اور وہ جلا وطن ہو جاتا ہے. لہٰذا اب دیکھیے یہ وہ مارشا تھا، یہ وہ فلا تھا کہ اسے اپنے علم پہ ناز تھا، تکبر تھا، لیک آف نالج، اس کو اپنے لیک آف نالج پہ تکبر تھا. اس تکبر نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پیج نمبر 26 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. ایڈیپس کا مارشا، اس کا پرائیڈ ہی دراصل اس کی بدقسمتی کی وجہ ہے، اس کے مس فارچونز کی جڑ یہی ہے. وہ تقدیر کو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پلٹنے کی کوشش میں وہ دیوتاؤں کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ بھول جاتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ وہ دھمکیاں دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس کی ول کے خلاف ہیں، جو اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتا ہے تو ان کو سزا دے گا، ان کو تکلیف دے گا. اور وہ اس کونسل کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان دا اینڈ اس نے ہر چیز لوز کر دی. ایک دن وہ بادشاہ ہے، لیڈر ہے، اپنے شہر کے باسیوں کا سیویئر ہے، ود اے وائف اینڈ چلڈرن ہی لوز، اور اب وہ سب سے زیادہ بدقسمت شخص ہے. اپنے باپ کا قاتل، اپنی ماں کا خامن، اپنے بچوں کا بھائی. اس کی ماں، اس کی بیوی جوکاسٹا اب مر چکی ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے روشنی خود نکال دی ہے، اور اب اس کی بادشاہت اس کے برادر لا انکل کریون کے پاس ہے. ایڈیپس کا ہمارشا میں موسٹلی ڈائریکٹلی بائی ہز مسٹیکس.
میں موسٹ ڈائریکٹلی اپنی غلطیوں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ غلطیاں اس کی ایگو سے ہی نکلتی ہیں، اور یہی وہ امارشا ہے جو اس کی تباہی کی وجہ بنتا ہے. فار ایڈیپس امارشا سرٹنلی ریفرز ٹو اے فلا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.